अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जन्नत टीवी। असल जंग क्या है? यहूदी क्या करना चाहते हैं? बैतुल मुक़द्दस 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों का क़िबला दोइन, ईसाइयों के लिए यीशु की जाए विलादत और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमान। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी कि अल्लाह ताला का बंदा, और ये लक़ब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कफ़ीले मिस्र बने, आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी कि आले यकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरज़मीन का एक महसूस हिस्सा इनके लिए मुकर्रर किया गया। अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि ए आले यकूब, इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए बरकतें ही बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूँ इस सरज़मीन का नाम हज़रत यकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोपेश 70,000 अंबिया इकराम आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इनमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुज़रता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र की ज़मीन आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियाँ भी हुईं, जिसमें मन्नो सलवा, चश्मों की बहतात, मछलियों के शिकार का ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का ज़िक्र भी मिलता है, जिसके लोथरे से मुर्दे ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा होकर अपने कातिल का बताया। इस गाय की निशानियाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं, जो कि एक सुर्ख रंग की माइल गाय थी। ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके दौर के कुछ वाक़ियात, तौरात और मनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक ख़ास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान पाक में तबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा भी अजीज़ है। और फिर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को हराकर इससे तबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें अपना नबी तस्लीम कर लिया। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तमीर करवाया, जो कि इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। फिर इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात की मदद से इसको मुकम्मल करवाया और उसी दौरान आपकी भी वफ़ात हो गई, और फिर इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को गिरा डाला और तबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। और फिर साइप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल कर लिया, यहूदियों को वहाँ फिर से आबाद किया और तबूत सकीना को भी वापस लाया गया। फिर से हैकल सुलेमानी को एक दफ़ा तमीर किया गया। फिर वक्त गुज़रता गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गई, एक कौम ईसाई और एक यहूदी। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पास पर उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें होती चली गईं। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इसके पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा डाली और हैकल सुलेमानी को फिर से गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक ही दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है।
جہاں جا کر یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ زار کرتے ہیں، اور تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے دوران یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو دوبارہ سے عروج بخشا جائے گا، اور اس وعدے کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ہیکل سلیمانی کو 3 دفعہ تعمیر کیا جائے گا، اور جو کہ 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ یہودی اپنے مسیحا آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، تو پھر یہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر؟ انہوں نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے وہ انبیاء کی ہی نشانی ہی، اسی لیے ہیکل سلیمان کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کر نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی بھی اسی طرف منہ کر کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا ہے، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی خاطر میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر کچرا پھینکا ہوا تھا، اور یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں کی صفائی کروائی، اور پھر وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ قرآن پاک میں معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کا مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں لڑی اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور پھر 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک آنے کے لیے اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی حاصل تھی، اور پوری یہودی آہستہ آہستہ پھر سے یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ ناکام رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی پہچان کھو چکے ہیں، اور اب ان کو خود ہی اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج قبل والی تمام نشانیاں ہی مکمل ہو چکی تھیں، اور یہ وہ تسلیم کر چکے تھے کہ آخری مسیحا اور وہ اب دجال ہوگا، جس کی بدولت وہ پوری دنیا پر دوبارہ سے راج کریں گے۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کر خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا، اور اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکا تھا کہ عرب ممالک کو ایک چھوٹے سے ملک کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں جا کر پادریوں نے تقریبات منعقد کیں اور یہودیوں کے لیے معافی نامے کا اعلان کر دیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے
ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا۔ اور قرآن پاک کی بات بھی سچی ہوگی کہ یہود اور نصاری ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو وہ خود کو قصوروار کہتے ہیں اور خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیواری گڑیا کے پاس جا کر آوازاری کرتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پھر دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمان تعمیر کیا گیا اور تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ آیا تو صرف ایک گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے وہ ہیکل سلیمان تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے صرف گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں۔ اس وقت بھی وہ گائے انہیں بہت مشکل سے ملی تھی۔ اب 100 سال تک ویسی گائیں کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا، پھر اس تجربے کی بدولت ویسے نشانیوں والی گائیں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کے حکم سے ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں جس کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں بھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اگلی نشانی، ان پر کسی بھی بیماری کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا، اور پوری دنیا میں کوٹ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ ان کا بھی ٹیسٹ کروایا گیا اور ان پر کسی قسم کی کوئی بیماری اثر نہ ہوئی۔ الغرض کرب و قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تیاریاں بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز، انجینئرز بچے پیدا کرنا، ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے دوسری جگہ کی تمام معلومات رکھنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسانا، چند دنوں میں پوری دنیا گھمانا، یہ سب دجال کی نشانیاں تو ہیں، جو کہ آج کل کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیاں کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہے کہ غرقت کے بھی درخت لگا لیے جو انہیں پناہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس جگہ دجال کو فرار کرنے کے لیے انہوں نے ایئرپورٹ تک بنا لیا۔ یہ سب قربت و قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ ہے تو ہماری عقائد کی۔ ہم اپنے عقائد میں اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے عقائد اتنے مضبوط نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسائی مجاہدین کے اندر شامل نہیں ہو سکتے؟ یا صرف ہم سوشل میڈیا پر تماشائی بن کر رہ چکے ہیں؟ اگر آج دجال کا ظاہر ہو جاتا ہے تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی مکمل ہو جائے گی، اور ہم سب پر پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پھر ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہم آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔